बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजार बातें एक तरफ रख दें, सारी कारकर्दगी एक तरफ रख दें। अवाम का सबसे बड़ा मसला है महंगाई, और महंगाई पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा असर करती है और करती चली आ रही है, जब ये हुकूमत आई थी तब भी ऐसे ही हुआ था कि जो इसहाक डार करके चला गया था इस मुल्क के साथ, और डॉलर जो उसकी तबाही हो चुकी थी और डॉलर गिरता चला जा रहा था और इस हुकूमत के पास रोकने के लिए डॉलर नहीं थे, तो पहले महंगाई हुई डॉलर के ऊपर जाने की वजह से शुरू में। नाज़रीन, इस वक्त डॉलर की कीमत 169 से भी ऊपर चली गई है। ये पाकिस्तान की 74 साल में सबसे ज्यादा डॉलर की कीमत है। आज से पहले डॉलर जो सबसे ज्यादा कीमत पे गया है वो 168.8 तक गया था। अब ये 169 से भी ऊपर चला गया, 169.6 है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। नाज़रीन, इतनी डॉलर की कीमत कैसे हो गई, क्यों हो गई, कहां तक डॉलर जाएगा, इसको रोकने का क्या तरीका है? क्या इमरान खान बेबस हो गए हैं? क्या हालात उनके काबू से बाहर हो गए हैं? क्योंकि अवाम को 1 लाख काम एक साइड पे रख दें, महंगाई से गर्ज है सिर्फ। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि यकसा निसाब तालीम आता है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि उनका इलाज भी फ्री हो जाए, उनको किसी किस्म के रिफॉर्म से कोई गर्ज नहीं है। हुकूमत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म करने जा रही है, वो बिल कैबिनेट से पास हो गया है, वो असेंबली में जाने वाला है। इससे अवाम को कोई गर्ज नहीं है। अवाम को एक चीज से गर्ज है कि हमारी रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं वो हमें सस्ती मिल जाए। तो मैं आपके सामने कुछ तफसील रखता हूँ। वजूहात जानना बड़ा जरूरी है कि क्या वजह है डॉलर को पर लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास जो फिगर्स मौजूद हैं वो कुछ और बात करते हैं। मेरे पास जो फिगर हैं वो कुछ और दिखाते हैं कि मईशत किस तरह चल रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं, ये कुछ और पता चलता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो डॉलर रोज बरोज बढ़ रहा है, लोगों को इससे परेशानी है। तो मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाता हूं नाज़रीन कि वजह क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये एक फिगर चेक करें। डॉलर की कीमत अमूमी तौर पे जो बढ़ती है उसकी वजह सबसे बड़ी आपका ट्रेड डेफिसिट होता है। ठीक है, ये पहली सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ये ट्रेड डेफिसिट आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बनाता है। आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो 2018 जो नून लीग का आखिरी साल था तब था 37.5 अरब डॉलर। आज ये 31.1 अरब डॉलर है ट्रेड डेफिसिट। मैं आपको एक और फिगर दिखाता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या वजह है डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है। इसके लिए हमें अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को देखना पड़ेगा। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, ये हमें इसका जायजा लेना पड़ेगा। ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। नाज़रीन, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये भी 2018 में 19.2 अरब डॉलर था, ये भी अब कम होकर तकरीबन 1-2 अरब डॉलर के दरमियान है। तो फिर क्या वजह है? मैं आपके सामने वो वजह रखने से पहले आपको ये दिखाना जरूरी समझता था कि जब आपने ट्रेड डेफिसिट को भी कम रखा हुआ है 2018 की निस्बत, जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम है और इंतहाई कम है, तो फिर क्या वजह है? नाज़रीन, उसके लिए फिर हमें कुछ चीज़ों का जायजा लेना पड़ेगा। मैं आपके सामने एक खबर रखता हूँ, ये नाज़रीन आप जरा पढ़ें। ये ब्लूमबर्ग एक इंडेक्स जारी करता है और इस इंडेक्स में ब्लूमबर्ग बताता है कि रोजमर्रा की अशिया की जो कीमतें हैं पूरी दुनिया में वो आजकल कितनी हैं। ये नाज़रीन किसी एक मुल्क के लिए नहीं है। आप इस पे ये एतराज नहीं लगा सकते कि यार उस मुल्क की कमाई तो देखो ना कितनी है। ये भी आप नहीं कह सकते कि वो अमीर मुल्क है तो वहां महंगाई है। ये पूरी दुनिया के हवाले से जो प्राइसेस आ रही हैं उसकी इंडेक्स दी जा रही है। उस इंडेक्स के मुताबिक आप ये पढ़ सकते हैं कि द ब्लूमबर्ग कमोडिटी स्पॉट इंडेक्स हैज सर्ज्ड टू अ फ्रेश 10-year high, surpassing the level reached before the summer break and fast approaching a record high. ब्लूमबर्ग की ये इंडेक्स बताती है कि पूरी दुनिया में महंगाई 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। और ये रिपोर्ट कहता है, ये जो इंडेक्स उन्होंने जारी किया है, कि अगर महंगाई थोड़ी सी और ऊपर बढ़ गई तो ये जब से रिकॉर्ड रखना इन्होंने शुरू किया, यानी जब से दुनिया बनी है, जब से रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया है, हमेशा से रिकॉर्ड तो नहीं रखा गया, ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंचने जा रही है। इसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान में डॉलर बढ़ने से? मैं आपको अगली चीज बताऊंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल पिछले महीने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल था। आपका इंपोर्ट बिल जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी। तो मैं आपको उसकी वजह बताता हूं, लेकिन इससे पहले आप जरा चेक करें एक और चीज, बल्कि मैं आपको वो बाद में दिखाता हूं, पहले आपको ये चीजें दिखाता हूं।
عالمی مارکیٹ میں گیس کی قیمت میں 87% اضافہ ہو گیا ہے، یعنی یونٹ اگر 10 روپے کا تھا 18 روپے کے سے اوپر ہو گیا ہے، 18 روپے 30-35 پیسے ہو گیا ہے یونٹ گیس کا۔ جو آپ کا برنٹ کروڈ ہے اس کی قیمت میں 60% اضافہ ہوا ہے، یعنی پیٹرول ڈیزل اگر 80-90 روپے کا تھا تو اب یہ 130-40 کا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں اب بھی 120 سے کم مل رہا ہے، لیکن عالمی مارکیٹ میں اگر آپ WTI کروڈ اور برنٹ کروڈ کی قیمت دیکھیں تو 69% اور 60% یہ بڑھ گئی ہیں۔ یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو پاکستان باہر سے منگواتا ہے۔ ہم گیس منگواتے ہیں باہر سے، ہم تیل منگواتے ہیں یعنی پیٹرول ڈیزل کے لیے، اس کے بعد چینی بھی ہم نے منگوائی کیونکہ ہماری ضرورت کے مطابق پوری نہیں ہوتی پاکستان میں چینی، یہ یاد رکھیں، ہمیں باہر سے لینی پڑتی ہیں۔ پچھلے دور میں یہ تھا کہ چینی باہر انتہائی سستی ہوئی تھی، پاکستان سے بھی سستی تھی باہر۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چینی ایکسپورٹ کرتے تھے چینی مافیا والے تو حکومت سے سبسڈی لیتے تھے کہ آپ ہمیں پیسہ دیں تاکہ ہم باہر بھیجیں، ڈالر آپ کو ملے گا، ہمارا پیسہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ ہے کہ پچھلے آپ دیکھ سکتے ہیں عرصے میں 58% چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کو اگر آسان الفاظ میں سمجھیں تو 70 روپے کی چینی جو مل رہی تھی کلو، وہ اب 110-115 روپے کلو عالمی مارکیٹ میں مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم جب یہ بھی منگوائیں گے تو یہ صورتحال ہوگی۔ کافی کو دیکھ لیں 47% انکریز، کارن جو ہے آپ کا 46% انکریز، آپ کی کاٹن جو ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے، ہماری فصلیں بہت بیڈ ہوئی تھی پچھلے سال، تو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری تاریخ کی بلند ترین سطح پہ چل رہی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ظاہر کاٹن باہر سے منگوانی ہے۔ کاٹن کی قیمت میں 42% اضافہ ہوا ہے، یعنی 100 کی چیز 140 کی مل رہی ہے، 200 کی چیز 284 کی مل رہی ہے۔ مہنگائی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عالمی مارکیٹ کی مہنگائی کا میں آپ کو پاکستان پہ اثر بتا رہا ہوں کہ کیسے بڑھتا ہے۔ ایسے ہی میں آپ کو دکھا، میرے پاس ابھی وہ فگر ویسے پڑے ہوئے یہاں میرے پاس ابھی ہے نہیں، میں کاپی نہیں کر سکا۔ لوہے کی قیمت عالمی مارکیٹ میں تاریخی بڑھ رہی ہے، جو پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ یہ سٹیل کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے، پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، عالمی مارکیٹ میں اسی طرح قیمتیں اوپر جا رہی ہیں۔ پاکستان میں اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے۔ سیمنٹ کی قیمت عالمی مارکیٹ میں بڑھ گئی ہے، اسی طرح سے آپ کی بہت ساری اشیاء ہیں جن کی عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھ گئی۔ اب میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، یہ قیمتیں بڑھنے سے اگر آپ کا امپورٹ بل 4 ارب ڈالر تھا تو اب 6.5 ارب ڈالر ہو گیا۔ چیزیں آپ اتنی منگا رہے ہیں، چینی آپ ہو سکتا ہے 100 کلو منگوا رہے ہوں، میں آپ کو سادہ سادہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ ویٹ ٹوٹل منگوا رہے ہوں 50 کلو، پچھلے سال بھی اتنی منگائی تھی، اس سال بھی اتنی منگائیں گے، لیکن کیونکہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں آپ کو زیادہ ڈالر دینے پڑ رہے ہیں، ڈالروں میں قیمت بڑھ گئی ہے تو چیزیں آپ کو مہنگی پڑ رہی ہیں۔ تو حکومت کو ڈالر دے کے بھی نقصان ہو رہا ہے، جب آٹا آپ لیتے ہیں تو اس پہ مزید سبسڈی دے کے یہاں بھی نقصان ہو رہا ہے، تو لوکل قرضے بھی پھر بڑھانے پڑتے ہیں، اور بیرون ملک ہی آپ کو امپورٹ کرنے کے لیے مہنگی، اس کے لیے بھی آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں۔ اس کے باوجود پچھلے سال جو مالی سال ختم ہوا ہے جولائی میں، پاکستان کے ٹوٹل جو قرضوں میں اضافہ ہوا ہے وہ 3 ارب ڈالر اضافہ ہوا۔ یہ پاکستان کے پچھلے 5-6 سال کے جو بیرونی قرضے ہیں سب سے کم سالانہ اضافہ تھا قرضوں میں، حالانکہ حکومت نے ارب ڈالر کے ادا بھی کیے ہیں، قرضے بھی اور سود بھی۔ تو اس صورتحال میں، اور میں مہنگائی کی آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ بجلی کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں اس ٹائم صورتحال کیا ہے، کیونکہ مہنگی LNG ہے، LNG سے بجلی بنتی ہے، پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ قیمت پہنچی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کس طرح جلدی سے بڑھی ہیں، اور پاکستان میں جو ڈالر کا ریٹ ہے اس حوالے سے ہمیں ظاہر مہنگی پڑتی ہیں ابھی۔ تو میں آپ کو UK کا ایک ریٹ بتاتا ہوں۔ UK ڈے اہیڈ بیس لوڈ الیکٹریسٹی پرائسز جمپ ٹو اے فریش آل ٹائم ہائی آف 354 پر میگا واٹ۔ یہ کہتے ہیں ٹو پٹ انٹو پرسپیکٹو دیٹ 700% ہائر دین دا 45 ایوریج، جو 2010 سے 2020 کے درمیان جو ایوریج پرائس تھی UK میں وہ تھی 45 پر میگا واٹ، اب یہ پرائس ہو گئی ہے 345، اس میں 700% اضافہ ہو گیا ہے بجلی کی قیمت میں۔ اس کو پاکستان کے پرسپیکٹو میں رکھیں تو اگر 12 روپے یونٹ تھا تو اگر اسی طرح پاکستان میں قیمت بڑھتی تو آج اس کو آپ کر لیں 700 گنا تو 12×7 = 84 بنتا ہے، 84 روپے یونٹ ہو جاتی بجلی، لوگوں کی چیخیں نکلتی، لیکن ایسا نہیں ہے، حکومت ایسی قیمتیں آپ سے وصول نہیں کر رہی۔ میں آپ کو صرف اگزامپل دے رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا، وہ بنگلہ دیش ہو، وہ نائجیریا ہو، وہ انڈیا ہو، وہ میانمار ہو، وہ پاکستان ہو، وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ کا کوئی اور ملک ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، مہنگائی سے تنگ آ گئے ہیں۔ اسپین میں یہ حالات ہیں کہ حکومت کو بجلی کے اوپر سے سارا ٹیکس ختم کرنا پڑا ہے، پھر بھی بجلی اتنی مہنگی ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اسپین جیسے ملک میں، یورپ کا ملک ہے، گو کہ
سب سے زیادہ خوشحال ملک نہیں ہے یورپ کا، ہمیشہ وہاں پہ مسائل رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، لیکن اس کے باوجود اسپین پاکستان سے تو کئی گنا بہتر ہے نا۔ اسپین میں حالات یہ ہیں کہ لوگ احتجاج کرنے پہ اتر آئے ہیں کہ بجلی بہت مہنگی ہے۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈالر بڑھنے کی آپ کی یہ وجہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں کموڈٹی پرائسز بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ، اور آپ کا امپورٹ بل بڑھ گیا ہے۔ اب یا تو حکومت یہ ساری امپورٹس بند کر دے اور لوگوں پہ راشن لگا دے کہ آپ نے 2 کی جگہ 1 روٹی کھانی ہے، 2 چمچوں کی جگہ 1 چمچ چینی ڈالنی ہے، پھر تو ٹھیک ہے آپ اپنا امپورٹ بل کنٹرول کر سکتے ہیں، ورنہ آپ یہ بل کنٹرول نہیں کر سکتے کسی بھی صورت، اور جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے، اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ حکومت کو کیا کر سکتی ہے؟ حکومت کے لیے ضروری یہ ہے، اور جو حکومت کرنے جا رہی ہے، میں نے سنا ہے کہ کیش سبسڈی کی وہ بات کر رہے ہیں۔ کیش سبسڈی، عوام یہ بڑی ناشکری قوم ہے، ان کو سبسڈی دیں، ان کے شناختی کارڈ کو اٹیچ کر دیں۔ 8 کروڑ لوگوں کے حوالے سے حکومت سبسڈی دینے جا رہی ہے تاکہ لوگوں سے یہ بوجھ اترے، ان کے بوجھ تو عالمی مارکیٹ میں آیا ہوا ہے، لیکن آپ نے غریب کو اس بوجھ سے بچانا ہے۔ 8 کروڑ لوگوں کو حکومت اس بوجھ سے بچانا چاہتی ہے، مہنگائی کے بوجھ سے۔ اس کے لیے حکومت کیش سبسڈی دینے جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبسڈی آئی ڈی کارڈ پہ ہونی چاہیے، مشین ریڈیبل آئی ڈی کارڈز ہیں، مشینیں لگ جائیں، یوٹیلٹی سٹورز پہ لگ جائیں، عام بندے کو ریلیف نہ ملے، جو اسپیشلی غریب لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، 8 کروڑ بائی دا وے یہ لوگ بنتے ہیں، ان کو حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے، 300 کی چیز 250 میں دے، 250 کی 200 میں دے، تاکہ لوگوں کو ریلیف محسوس ہو۔ آٹے کی قیمت کو ریگولرائز کیا جائے اسی طرح سے، اور لوگوں کو سستا فراہم کرنا یقینی بنایا جائے، اور ان کارڈز کو جوڑ دیا جائے، جو ایف بی آر کی ابھی پوائنٹ آف سیلز مشینیں ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ جب یہ کارڈ آپ ڈالیں نمبر اس میں تو آٹومیٹک سبسڈی لگ جائے اور دکاندار اس کے مطابق قیمت وصول کرے۔ تو آل اوور بھی آپ بڑے سٹورز میں بھی یہ لگا سکتے ہیں، صرف یوٹیلٹی سٹور پہ آپ کو انحصار نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ کیش دیں گے تو لوگ اس کو یہی کہیں گے جی بے نظیر کے پیسے مل رہے ہیں ہمیں، اور آپ کو گالیاں اسی طرح پڑتی رہیں گی۔ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں ہر ماہ حکومت 2000 یا 5000 دینے جا رہی ہے جس سے ہم آٹا بھی خرید سکیں گے، آئل میں بھی، یعنی جو ایکسٹرا پرائس ہے وہ ہمیں نہیں دینی پڑے گی۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ٹوٹل 5000 میں گھر کا سارا راشن آ جائے گا، یا 2000 میں یا 1000 میں، لیکن اگر کسی چیز کی قیمت 300 ہے تو آپ کو 1000 اگر سبسڈی ملتی ہے تو آپ اس میں 200 وہاں سے ایڈجسٹ کریں گے، آٹے کی قیمت میں 300-400 ایڈجسٹ کریں گے، چینی کی قیمت میں ایڈجسٹ کریں گے، آئل ایڈجسٹ کر کے آپ کو ہر چیز 100-200 سستی مل جائے گی، آپ کا بھلا ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ عوام کو اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان چیزوں کی، تو حکومت کے لیے بہتر ہی، اور اس میں کرپشن کا بھی چانس ہوتا ہے ظاہر ہے جب آپ کیش دیتے ہیں، کہ آپ کارڈ پہ لگا دیں۔ کارڈ ایک بہترین چیز ہے، کارڈ سے چیز بکے گی، ریکارڈ ہوگا، لوگوں کو سبسڈی ملے گی۔ حکومت کے پاس اس ٹائم آؤٹ آف دا وے جا کے سبسڈی دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ساری دنیا تاریخ کی بلند ترین اس ٹائم مہنگائی برداشت کر رہی ہے، فیس کر رہی ہے۔ برطانیہ میں اس ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ پاکستانی روپوں میں اگر آپ کریں تو 300 روپے سے زیادہ ہے پر لیٹر، اندازہ لگا لیں۔ انڈیا میں پاکستانی روپوں میں کریں تو 200 روپے سے زیادہ پر لیٹر ہے پیٹرول، یا 200 روپے کے قریب بنتا ہے، قریب۔ تو یہ صورتحال ہے پوری دنیا میں، جس کی وجہ سے ڈالر پہ بھی دباؤ پڑا ہوا ہے، پاکستان کی امپورٹس جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں، ظاہر مشینری بھی آ رہی ہے، جب آپ کی معیشت چلنا شروع ہوتی ہے تو اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں یہاں پہ، آپ کو تھوڑا سا میں یہ فگرز دکھا دوں، یہ امپورٹنٹ ہیں۔ پاکستان کا جو بینک ڈپازٹس ہیں، یعنی جو ہماری معیشت دستاویزی ہو رہی ہے، وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ اب آپ کے پاس 19 ٹریلین روپیز پڑے ہوئے ہیں بینکوں میں، یہ صرف اگر آپ 2018 میں چلے جائیں تو یہ 11 ٹریلین تھے۔ میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں موٹی موٹی دکھا دیتا ہوں۔ ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہمارا بیرونی قرضہ ہے، صرف اس میں اس سال 3.3 ارب کا اضافہ ہوا تھا، جبکہ نون لیگ کے آخری سال 11.7 ارب ڈالر کا ہم نے ایکسٹرا قرضہ لیا تھا باہر سے۔ جو ہمارے ٹوٹل ریزروز ہیں وہ اس میں تو 24 نظر آ رہے ہیں گراف پہ، لیکن ابھی 27 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں ہمارے، تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ ہماری جو ورکر ریمیٹنسز ہیں وہ 30 ارب ڈالر اس سال کراس کر جائیں گی، یہ تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری جو کمپنیاں نئی رجسٹر ہوئی ہیں وہ 25,000 رجسٹر ہوئی ہیں، یہ بھی کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ کسی ایک سال میں اتنی کمپنیاں نئی رجسٹر ہوئی، یعنی لوگ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں۔ ایف بی آر نے تاریخ کا سب زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے، 4,700 ارب، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا۔ حالانکہ آپ کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں اس کو دیکھیں، آپ پچھلے کے فگر دیکھیں، آپ پچھلے سالوں کے اور اس سال کا دیکھیں، 15.4 ارب ڈالر پہ آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں۔ ٹوٹل ایکسپورٹس دیکھیں تو 31.2 ارب ڈالر ہیں، یعنی گڈز اینڈ سروسز ملا کے، یہ بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹ جو میں آپ کو شروع میں دکھا چکا ہوں، تو یہ بھی کم ہو گیا ہے آپ کا، وہ کہ زیادہ ہے پچھلے سال سے، لیکن وہ جو برے سال تھے ان سے کم ہے۔ تو اوور آل معیشت کی صورتحال بہتر ہے، لیکن ڈالر کی طرف سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کچھ اوپر بھی جائے گا
یا یہاں پہ کوئی رکنے کا چانس بھی بنے گا؟ حکومت پریشان ہے اس حوالے سے، اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید حکومت نے کچھ پیسہ بھی مارکیٹ میں پھینکا ہے، میں یہ کہوں گا کہ کم از کم اسحاق ڈار نہ بنے۔ شوکت ترین صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ اسحاق ڈار والی پالیسی نہ اپنائیں، اپنے ریزرو نہ ضائع کریں۔ ابھی تک ریزرو اللہ کا شکر ہے ہمارے اس طرح سے ضائع نہیں ہوئے، 27 ارب ڈالر پہ ماشاءاللہ ہمارے ریزروز اچھے ہیں۔ اسحاق ڈار والی پالیسی نہ اپنائیں، عوام نے برداشت کیا ہے بڑا، لیکن مزہ تو تب آئے نا کہ ہماری معیشت اتنی مضبوط ہو جائے کہ ہم IMF سے چھٹکارا پا لیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تب اصل مزہ آئے گا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ میں آپ کو کچھ ایکسپلین کر پایا ہوں گا کہ ڈالر کیوں اوپر جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے مہنگائی پہ اثرات آ رہے ہیں۔ لوکل مہنگائی پہ ظاہر ہے گورننس کا ایشو ہوگا، جہاں پہ اگر ہر دکان پہ ریٹ مختلف ہے تو وہ تو آپ نے ریٹ خود چیک کرنا ہوتا ہے۔ یہ کام صوبائی گورنمنٹس کا ہے، اور صوبائی گورنمنٹس اگر نہیں کنٹرول کر پا رہی، اگر پنجاب میں نہیں کر پا رہی تو سندھ میں بھی نہیں کر پا رہی اور KB میں بھی نہیں کر پا رہی، تو پھر یہ حکومتوں کی غلطی ہے کہ ہر محلے میں آپ دیکھیں تو ریٹ ڈفرنٹ ہے۔ یہاں پہ حکومت کا مسئلہ ہے، اور جو عالمی مارکیٹ کی چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی پرائس اس ٹائم تاریخ کی بلند ترین سطح پہ۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی